अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से के कोर्स नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम मेरी तरफ से और बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आपने अपना पहला कोर्स मुकम्मल कर लिया, दूसरी ये बात कि आपने कोर्स 2 भी ज्वाइन किया और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी इंशाल्लाह आपके लिए भी मेरे लिए भी कि पहले जो हमने सीखा वो कुरान कोर्स 1 था और उसमें हमने नमाज के ज़रिए कुरान के 50% अल्फाज सीखे थे। लेकिन अब कोर्स 2 से इस लर्निंग के प्रोसेस की ना अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इस वजह से कि अब हम बाकायदा कुरान के मुसहफ़ से पढ़ना शुरू करेंगे, मुसहफ़ से सीखेंगे, कुरान की सूरह बकरा से सीखेंगे, सूरह फ़ातिहा से ही सीखेंगे, शुरू तो वहीं से करेंगे लेकिन ज़ाहिर है वो आपने पहले भी पढ़ रखी है। तो हम सूरह बकरा से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, तो ये बड़ी आपकी मेरी खुशनसीबी का मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया कि हम अब बाकायदा कुरान का एक-एक लफ्ज़ जो है वो शुरू से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से सीखने की हिम्मत दे, तौफ़ीक दे। थ्रू आउट कोर्स में मेरी आपकी अल्लाह ताला मदद करे, हमारी हमारे लिए आसानी करें और खुदा ना ख़ास्ता हमें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सारे काम हमारे सीखने के, सिखाने के आसान तरीन हों और हम कामयाब भी हों बहुत अच्छे तरीके से और अल्लाह के यहाँ हमारी ये सारी कोशिश जो है कबूल भी हो। हमारी बख्शिश का भी ज़रिया बने और हमारे लिए बेहतरीन सदक़ाए जारिया भी हो। ये आपको सबसे पहले मैं 2 पार्ट्स में हमारी क्लास का कोर्स का शेड्यूल दिखा रही हूँ कि हम इंशाल्लाह ये इस शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे और देखिए ये लेसन है आपके हमारा ये मार्च के 27 मार्च तक इंशाल्लाह हमारा मिड कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग मिड क्विज और उसके बाद फिर हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे अपना मिड के बाद का सिलेबस। बीच में ईद ब्रेक आएगी और उसके बाद फिर ईद ब्रेक के बाद हम दोबारा बाकी का हिस्सा शुरू करेंगे। फिर आखिर पे वही फाइनल क्विज की रिवीजन होगी, फिर फाइनल क्विज होगा इंशाल्लाह। वर्कबुक की ये जो डेट लिखी हुई है ये ज़रूरी होगी, इसी को फॉलो करना और वर्कबुक इसको इसी डेट तक लाज़मी सबमिट करवा देना, ठीक है? फ़िलहाल तो ना तो गुंजाइश है और ना ही कोई ऐसी ज़रूरत लग रही है कि हम इसमें कोई चेंजिंग करें। लेकिन सब्जेक्ट टू द मैटर्स में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी, तो थोड़ा बहुत शायद स्लाइड सा इस शेड्यूल में थोड़ा-सा चेंज आ जाए। इस शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह हमारा कोर्स जो है 9 मई को मुकम्मल हो जाएगा। वैसे तो आपकी क्लासेस जो हैं, वो इंशाल्लाह 7 मई को यकम मई को मुकम्मल हो रही हैं। आखिरी क्लास इंशाल्लाह यकम मई को होगी। लेकिन अगर हम रिवीजन वगैरह और क्विज़ को भी शामिल करें, तो फिर ये 9 मई को इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तारुफ़ ये आपने कोर्स 1 में भी लिया हुआ है, इसलिए मैं इसको बड़ा मुख्तसर सा बताती जाऊँगी। इस कोर्स को कंडक्ट करवाने के लिए एक पीछे बड़ी मेहनत, बड़े सालों की, बड़े लोगों की मेहनत है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम को जाता है, जो किंग फहद यूनिवर्सिटी में होते हैं सऊदीया में। लेकिन पीस टीवी के भी फाउंडर हैं और अंडरस्टैंड अल कुरान अकेडमी इन्होंने ही बनाई। फिर उन्होंने ये कोर्स के बारे में सोचा, इसको उन्होंने फिर डिज़ाइन किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज ये सारी दुनिया में ये कोर्स मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टीचर्स के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पे अरशद इकबाल मलिक साहब जो पाकिस्तान में अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के अंडर इस कोर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और यहाँ पे
پاکستان میں اس سارے کورس کے وہ میٹرز کو وہی ہینڈل کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ میری عقیدت، احترام، تشکر جو ہے، اور میرا خاص سلام میرے محترم ٹیچر ڈاکٹر کاشف سہیل ملک کو۔ کاشف صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ایز کنسلٹنٹ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور اسٹاف مینجمنٹ پہ پڑھاتے ہیں، اور میں نے کورس 1 ان سے کیا، کورس 2 انہی سے کیا ہے۔ تو مجھے موٹیویشن ڈاکٹر کاشف سے ملی کہ ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پڑھانا بھی چاہیے، ہم اگر سیکھ رہے ہیں تو ہمیں سکھانا بھی چاہیے۔ تو ان کی تو میں بالخصوص بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کی بھی ان سے ملاقات کروائی جائے اسی میٹنگ کے دوران، اور تھوڑی سی ہمیں بھی ان سے موٹیویشن ملے، اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے، لیکن اس ٹائم میں ان کی اپنی ایک کلاس ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح کے کورس کی، تو میں ان کو اس میں انوائٹ نہیں کر سکی ہوں۔ میں خود بنت ولی ہوں، اصل نام میرا شہر بانو فیضی ہے، یہ میں بنت ولی سے قرآن کورسز میں ٹائٹل کرتی ہوں۔ میرا سب سے پہلا تعارف جس پہ مجھے سب سے زیادہ فخر ہے وہ یہی ہے کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور الفلاح منزل ٹرسٹ کے تحت ابھی میں کورس 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ 2022 میں کے آخر پہ میں نے جوائن کیا تھا، مجھے پتہ چلا اس کورس کا، میں نے کورس 1 کیا، پھر 2 کیا، پھر 3 کیا، اور ابھی ریسنٹلی میرا 4تھ کورس سٹارٹ ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کورس کی اہمیت کا اندازہ ہوا، تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے پڑھانا بھی چاہیے، تو میں نے 2023 میں ٹریننگ لی اور کورس پڑھانا شروع کیا۔ اب میں 2 کورس پڑھا چکی ہوں، کورس 1 اور تیسرا یہ پڑھا بھی رہی ہوں ابھی، اور چوتھا یہ میرا کورس 2 والا آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز ان لائبریرین انفارمیشن سائنس کیا ہوا ہے، اور ایم فل کر رہی ہوں انفارمیشن مینجمنٹ سائنسز میں یونیورسٹی آف دی پنجاب سے۔ اربن یونٹ لرننگ ریسورس سینٹر میں جاب کر رہی ہوں سنس 2007، اور میں انچارج ہوں وہاں کی لائبریری کی بھی، اور سپروائزر ہوں اٹیچ جو وہاں کی ایسوسیشن ہے ان کی لائبریریز کی، انہی کے ہاں جو ان کا ریسرچ جرنل ہے اس میں اسسٹ بھی کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ میری چھوٹی چھوٹی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جن میں میں انوالو ہوں۔ ہمارے بازو ہمارے پاؤں ہمارے اسسٹنٹ ٹیچرز ہیں، تو ساجدہ فیضی ان کا ہمیں بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے، بہت مدد کرتی ہیں ہمارے ساتھ، ہر کلاس میں ہر کورس میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں۔ ساجدہ فیضی نے خود ماسٹرز ان اکنامکس کیا ہوا ہے، لیکن کورس 1 اور کورس 2 انہوں نے الحمدللہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سسٹر رضیہ لیاقت ہیں۔ سسٹر رضیہ لیاقت بیسیکلی بائی پروفیشن شی از گرافک ڈیزائنر، اور لیکن انہوں نے بھی سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کے ساتھ کورس 1، 2 اور 3 کر لیا ہوا ہے، اور وہ کورس 4 میں ہیں اب الحمدللہ۔ عشرت لیاقت سسٹر یہ بھی ان ہاؤس بزنس رن کر رہی ہیں، ہماری قرآن کورس کے لیے اسسٹ بھی کر رہی ہیں، اور انہوں نے بھی الحمدللہ 1 اور 2 جو ہے وہ ایکسیلنس کے ساتھ مکمل کیا ہوا ہے، لیکن کورس 3 کی یہ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ہم ڈیورنگ دا کورس آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، گائیڈنس چاہیے ہوگی، ورک بک چیک کروانی ہوگی، ہوم ورک کے لحاظ سے کوئی بات پوچھنی ہوگی، تو یہ تینوں سسٹرز اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ۔ ان کے کانٹیکٹ نمبرز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ تعارف پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلا جو کورس کیا تھا وہ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے تھا نا، اور اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ جانا تھا کہ 50% قرآنی الفاظ جو ہیں وہ ہم سیکھ جائیں گے کورس 1 کے مکمل ہونے تک۔ تو ایسا ہی ہے، ہم نے قرآن کا کورس 1 کیا تو ہمیں قرآن کے 50% الفاظ جو ہیں وہ سمجھ آ گئے۔ اب جو ہم کورس 2 کرنے لگے ہیں، اس کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اس کا پہلا مقصد ہے قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھنا۔ اب یہ ابتدائی 5 صفحات جو ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، 1، 2،
3 4 5 ہے نا. تو یہ جو ایک پہلا والا صفحہ ذرا الگ سے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ قرآن میں بھی یہ سورۃ فاتحہ والا جو صفحہ ہے وہ ذرا الگ ہوتا ہے. اور نیچے جو سورۃ فاتحہ سے نیچے نظر آ رہا ہے، اس کی میں آپ کو ابھی لاجک بتاتی ہوں کہ یہ اس طرح آپ کو کیوں دکھایا گیا. بہرحال پہلا کورس تو نماز سمجھنے کے ذریعے قرآن تک آنے کا تھا، اور اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ 20 سبق پڑھیں گے. اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہم 20 سبق ہی پڑھیں گے، لیکن یہ جو 5 صفحے ہیں نا، ہر صفحے کے 4 سبق ہم نے کر دیے ہیں. تو دیکھیں وہ جب ہر صفحے کو 4 پہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں 20 ہی بنتے ہیں نا سبق. میتھ کس کا اچھا کون بتائے گا؟ ہر سپارے میں تقریباً 20 صفحے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 20 صفحوں میں اگر ہر صفحے پہ 4 حصے ہوں تو پھر وہ 5 کل صفحے بن گئے. تو یہ کیا 4 5 20 ہوا نا، 4 5 20. تو یہ اس لحاظ سے ہے، یعنی ہم 20 اسباق میں 5 صفحے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، جس میں کچھ اس طرح سے ڈویژن ہوگی کہ پارٹ اے میں ہم قرآن کے ابتدائی 5 صفحات پڑھیں گے، اور پارٹ بی میں گرامر پڑھا کریں گے، جیسے کورس 1 میں ہوتا تھا کہ ہم پہلے نماز کا سبق پڑھتے تھے پارٹ اے میں، اور پارٹ بی میں ہم گرامر پڑھا کرتے تھے. اب کی جو گرامر ہوگی وہ تھوڑی اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوگی کہ پارٹ اے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ نے کورس 1 میں پڑھی تھی نماز، لیکن اب ہم باقاعدہ قرآن کی سورۃ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ سے شروع کریں گے، ابتدائی 5 صفحات پڑھا کریں گے پارٹ اے میں. اور یہاں گرامر کیسے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ پچھلی والی میں ہم نے گرامر میں جو فعل پڑھے تھے، زیادہ تر ہمارا اسم بھی پڑھے ہیں، حرف بھی پڑھے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ فوکس جو تھا وہ حروف افعال پہ تھا. تو اب ہم نے افعال ہی پڑھنے ہیں، لیکن یہ ذرا ڈیفرنٹ قسم کے افعال ہیں جنہیں کمزور حروف والے افعال کہا جاتا ہے. اور یہ ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ قرآن کی ہر لائن میں کمزور حرف ضرور موجود ہوتا ہے، کمزور فعل ضرور موجود ہوتا ہے. ابھی ہم اس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہو گیا قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا. دوسرا مقصد یہ ہے اس کورس کا کہ قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. یہ کیا ہے؟ نماز سے متعلق پہلے کورس میں ہم قرآن کے 50% الفاظ سیکھتے تھے. یہاں ایک نیا معجزہ نظر آ رہا ہے. وہ کیا؟ سورہ بقرہ جو ہے وہ اس لحاظ سے آپ کو اتنی دلچسپ اور اتنی اچھی سیکھنے کو ملے گی کہ اس میں نئے لفظ جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت کم آتے ہیں. ابھی اس کو میں آپ کو پروف بھی کر کے بتاتی ہوں، کیونکہ اس میں موجود 9 میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. یعنی ہر لائن میں موجود 9 الفاظ میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جو میں اور آپ کورس 1 میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ کتنا کم ہے جو ہمیں اب اس میں سیکھنا ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کا ثبوت ہے. یہ آپ کو صفحے پہ جو آیات لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس سے ہی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ یہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات ہیں. اب اس پیج پہ دیکھیں آپ کہ آپ کو کتنے کم لفظ ہیں جو بالکل نئے ہیں. یعنی یہاں ہدن ہے جو ہائی لائٹڈ ہے نا، یہ آپ کے لیے نیو ورڈز ہیں، نئے الفاظ جو ہم نے اس کورس میں سیکھنے ہیں. باقی جن کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا، یہ آپ کورس 1 میں پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں خود کہ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا کچھ ہمیں آتا ہے اور کتنا کم ہے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اوورآل اگر آپ انالیسس کریں تو ان 5 صفحات کا یہ انالیسس بنتا ہے کہ پہلے صفحے میں ہمیں صرف 10 نئے لفظ سیکھنے ہیں، ٹھیک. اور پھر اسی طرح دوسرے میں 35، تیسرے میں 51 نئے لفظ آئیں گے، چوتھے میں 43 اور 5ویں میں 37 نئے لفظ ہوں گے. باقی سارے الفاظ ہمیں انشاءاللہ آتے ہوں گے. اب یہ 5 صفحات پر مشتمل اس کورس کے پڑھ لینے کے بعد جب ہم 5 صفحات پڑھ چکے ہوں گے، کورس 2 انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تو اس وقت کیا سٹیٹس ہوگا ہماری لرننگ کا؟ وہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہر لائن میں اوسطاً صرف 2 نئے لفظ باقی رہ جائیں گے.
جو میں نے اور آپ نے سیکھنے ہیں، صرف 2 نئے لفظ کورس کے آخر پہ. باقی جو ہے ہر لائن کے باقی تمام الفاظ ہمیں آتے ہوں گے. یہ بعد کا آپ کو ویو دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں پہلی لائن میں صرف ایک لفظ ہے جو ہمیں کورس 2 کے اختتام تک نہیں آتا ہوگا، وہ ہم نے 3 میں سیکھنا ہوگا. پھر اسی طرح آپ چوتھی لائن دیکھیں، اس کے سامنے لکھا ہوا 3، یعنی صرف 3 ایسے لفظ ہوں گے جو کہ ہم کورس 3 میں جا کے سیکھنے کی کوشش کریں گے. کورس 2 میں ہمیں اس لائن کے باقی سارے الفاظ آتے ہوں گے انشاءاللہ. تو کتنا کم چیز ہے نا، قرآن واقعی آسان ہے. تیسری کیا چیز ہے اس کورس کا مقصد، کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے لفظ سیکھنا. ٹھیک ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹیکنیک ہے عربی کے، قرآن کی عربی کے الفاظ کو سیکھنے کی، کہ اشاروں کے ذریعے سیکھتے ہیں، فکروں کے ذریعے سیکھتے ہیں. اس کو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیسے سیکھتے ہیں. جب ہم قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں 2 چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. پہلا چیلنج کیا ہے؟ الفاظ کے معنی. آف کورس ایک نیا لفظ آ گیا ہے، مجھے آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا، تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے نا کہ اب ہم یہ نئی ووکیبلری جو ہے اس کو کیسے ڈیولپ کریں. دوسری چیز کیا ہے؟ گرامر. اس کورس میں قرآن کے ان سب آیات میں جو گرامر ہے اس کو ہم کیسے سیکھیں، وہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گی، یہ چیلنج ہے. یعنی قرآن سمجھتے ہوئے 2 چیلنج کو فیس کرنا پڑتا ہے، ایک الفاظ کے معنی اور دوسرا گرامر. لیکن پریشان نہیں ہونا، ان دونوں کا حل موجود ہے. وہ کیسے؟ الفاظ کے معنی والا چیلنج ہے نا، اس کو ہم فیس کرتے ہیں پھر 2 چیزوں سے، اشارات اور فکرے. اشارات اور فکرے. ٹھیک، جب ہم اشارات اور فکروں کے ذریعے سیکھنا شروع کر دیں نا، تو ہم اس چیلنج کو بہت آسانی سے فیس کر لیتے ہیں. دوسری چیز تھی گرامر. گرامر کو ہم کیسے فیس کرتے ہیں، کیسے اس چیلنج کو ہم ٹیکل کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے اور عربی بول چال کے ذریعے. ٹی پی آئی آپ کورس 1 میں پڑھ چکے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹھیک، اور دوسری کیا چیز ہے؟ عربی بول چال. گرامر ہماری اس سے حل ہو جاتی ہے. اب یہ جو اشارات اور فکرے والا لفظ میں نے بولا ہے نا، یہ آپ کے لیے ڈیفینیٹلی نیا ہے. ٹی پی آئی اور عربی بول چال تو آپ کورس 1 میں کر چکے ہیں نا، تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اشارات اور فکرے یہ نیا لفظ ہے. اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ اشارات کے تعلق بات کریں نا، وہ کیا ہے. اگر تو آپ کے پاس مصحف موجود ہے اس ٹائم تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں بھی ہے تو چلیں ذرا تھوڑا سا اس کو ویژولائز ہی کر لیں. قرآن پاک کو، مصحف کو. قرآن مجید میں کتنے سپارے ہیں؟ جی 30. جی ویری گڈ، 30. اچھا، جو عام طور پہ قرآن کے نسخے پرنٹ ہوتے ہیں نا، ان میں ہر سپارے میں کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ جی 600. ہر سپارے میں 600 تو ہاں پورے قرآن میں ہوتے ہیں نا. ہر سپارے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 20. بالکل ٹھیک بتایا، 20 صفحے. اچھا، 20 صفحوں کو ہم اگر برابر کے حصوں میں تقسیم کریں وہ کیا بنتا ہے؟ ایسے بنتے ہیں نا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ تصویر آپ کو شیئر ہو رہی ہے نا، اسکرین نظر آ رہی ہے. 1 2 3 4 20 تک گنتی لکھی ہوئی، یعنی یہ ہر صفحے کا نمبر لکھا ہوا ہے. ٹھیک، یہ دیکھیں ہر 5 صفوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاؤ. اس طرح 4 حصے بن گئے، پہلا پاؤ، دوسرا پاؤ، تیسرا پاؤ، چوتھا پاؤ. عربک کی لینگویج میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ربع، نصف، ثلاثہ اور پھر پارا مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہم نے انشاءاللہ کورس 2 میں ربع پڑھنا ہے. ٹھیک، پھر کورس 3 میں انشاءاللہ ہم نصف تک لے جائیں گے. کورس 4 میں ہم انشاءاللہ ثلاثہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور 5 میں انشاءاللہ ہم پورا پہلا پارا مکمل کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ اس کورس میں ہم نے پہلے پاؤ کے 5 صفحات پڑھنے ہیں. ٹھیک، 1
2-3 اور الحمدللہ تھوڑا سا کام ہے نا، ڈرنا نہیں ہے کہ کورس ہے 2.5 مہینے چلے گا، کلاس ہوگی مجھے اٹینڈ کرنی ہوگی، نہیں، اس کو بہت سمپل کر کے سوچیں کہ آپ نے صرف 5 صفحے پڑھنے، پورے ہفتے میں صرف 2 دن کلاس ہوگی، 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ کا اس کام کے لیے، کلاس کے لیے مختص ہوگا. اتنا مشکل نہیں ہے، مشکل تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اتنا کا لفظ مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. ہم اشاروں اور اس بات پہ آپ نے قائم رہنا، ٹھیک ہے؟ ہم اشاروں اور فکروں والے مقصد کو ایکسپلور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ. آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ ایکٹیو کریں، سامنے کریں اپنے، اس کو اس طرح سے دیکھیں اور اس طرح سے ملائیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 انگلیاں ایسے جوڑ لیں، یہ 2 انگلیاں ایسے جوڑ لیں اور یہ انگوٹھا ایسے جوڑ لیں. ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا. میں نے بھی شروع میں بہت انگلیوں کو پکڑ کے جوڑ کے پریکٹس کی تھی، میری انگلیاں نہیں جوڑتی تھیں. آپ نے شاید ابھی بھی نوٹ کیا ہو کہ یہ والی انگلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو مجھے ابھی بھی مشکل ہوتی ہے. آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کی لاجک کیا ہے. ایکسیلنٹ جی، بریرہ آگے جا رہی ہیں، سبقت لے گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ان سے ہو گئی ہے. یہ دیکھیں، آپ کو لاجک بتا رہی ہوں. یہ انگوٹھا جو ہے، اچھا ایسے دکھاتی ہوں کیونکہ آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے یہ اس طرح ہے، آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح دیکھنا ہے. جی ہو گیا زینب کا بھی. 1 اور پھر یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5. یہ 1 کیا ہے؟ قرآن کا پہلا صفحہ. یہ دوسرا صفحہ، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو لاجک بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے اس طرح کیوں رکھا ہے. جب ہم قرآن کا جو پہلا صفحہ ہوگا نا، سورت فاتحہ ہوگی، وہ الگ ہوتا ہے نا. پاؤ کو دیکھیں، پاؤ کی بات کی تھی نا 5 صفحے، تو 2 کا تو جوڑا بن گیا، اس کو الگ شو کر لیا، ٹھیک ہے؟ یہ پاؤ بن گیا آپ کا. اب ایک اور بات بتاتی ہوں. یہ دیکھیں، وہ جو میں نے یہ کیا ہوا ہے نا، یہ والا صفحہ، اس انگوٹھے والا، وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. سورت الفاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات. آپ کو یاد ہوگا تقریباً ہر قرآن جو ہے نا ہر قرآن، ہر مصحف جو ہے، اس کی پرنٹنگ اسی طرح سے ہوئی ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ کی 4 آیات پر اس کا وہ پیج ختم ہو رہا ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی ہے. ہم نے صرف آپ کی آسانی کے لیے کہ بجائے اس کے کہ ہم سورت فاتحہ والا جو الگ صفحہ ہوتا ہے اسے ہم چھٹا صفحہ شو کرتے، ہم نے اس کو اس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں سورت فاتحہ آ گئی، یہاں سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات آ گئی، تو ہمارے پہلے اسباق بھی یہی ہوں گے. یہ اس طرح سے ہے. اب ایک اور بات بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے. آپ کے سامنے جو اسکرین ہے نا، اس میں آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوگا کہ سورت فاتحہ کی 2 لائنیں پنک کلر میں شیڈڈ ہیں، اس سے نیچے 2 لائنیں یلو میں شیڈڈ ہیں، پھر اس سے نیچے جو ہے وہ گرین میں اور بلو میں شیڈ کی ہوئی ہے نا؟ اس کی بھی آپ کو لاجک بتاتی ہوں کہ انہوں نے آپ کے لیے لرننگ کو آسان ترین بنانے کے لیے نا اس کو اس طرح سے بھی ڈیزائن کیا. اب یہ ہے کہ ہر صفحہ جو ہے نا اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، پنک، یلو، گرین، بلو. ایسے ہی ہے نا؟ سب کو ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اچھا، اب تو ہم ماشاءاللہ الحمدللہ سب میچور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کورس 1 کر بھی چکے ہیں ہم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ میری طرف سے کوئی پابندی ہوگی کہ آپ لوگ کلاس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں یا شامل نہ ہو. جس وقت آپ کا جی چاہے آپ اپنا مائک آن کر کے خود ہی بول دیا کریں، میرے پکارنے کا یا ہینڈ ریز کرنے کا انتظار نہ کریں، خود بتا دیا کریں اگر مائک آن کر کے بتانا چاہتے ہیں تو. اچھا، ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا اور ہر حصہ جو ہے اس کو ایک اشارے کے طور پہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر حصے کو ایک اشارے کے طور پہ پیش کیا. اب وہ حصہ کون سا ہے جو اوپر سب سے پہلے آپ کو
پنک شیڈڈ لائنز نظر آ رہی ہیں، ایک اشارہ یہ ہے. پھر نیچے جو یلو ہے ایک اشارہ یہ ہے، اس کے نیچے گرین ہے ایک اشارہ وہ ہے، اور چوتھا اشارہ ہے بلو والا. ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے، وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ یہ ہے، پہلی 2 آیات کا جو لب لباب بنتا ہے نا، اس کو ہم اشارہ کہہ رہے ہیں، پوائنٹر. اور اس کا نام کیا ہم نے رکھا ہے؟ اللہ کی تعریف. پھر اس سے اگلا حصہ، دوسرا حصہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. یہ پوائنٹر کا کیا نام ہوا؟ ہدایت کی دعا. پھر تیسرا پوائنٹر یعنی سورہ بقرہ شروع ہو گئی. سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات کو ہم نے متقیوں کے لیے ہدایت کا نام دے دیا، اور آخری والے حصے کو متقیوں کی صفات کا نام دے دیا. یہ اشارے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ اشارے ہم اس طرح، وہ جو میں نے پیج بنایا تھا نا، وہ اس طرح سے بن رہا ہے کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. یہ چونکہ صفحہ بائیں جانب کا ہے نا، اس لیے آپ نے اس کے اوپر انگوٹھا رکھ کر وہ قرآن کے صفحے پہ اس طرح سے رکھ کے تو اپنے اشاروں کو یاد کرنا آپ کو بہت جلدی یاد ہوگا. مصحف سامنے رکھ لیں، کھول لیں، سورہ بقرہ والا پیج کھول لیں، بقرہ والے جہاں سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے نا، اس پیج کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھیں، اور انگوٹھے کی یہ جو لائنز ہیں نا، سب سے اوپر والی یہ، اس کو، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، ٹھیک ہے. نیچے ایک انگلی کے 4 حصے کرنے ہیں کیونکہ یہ ایک صفحہ ہے، تو اس کے 4 اشارے ہوں گے: تعریف، دعا، ہدایت، صفات. یہ ابھی بھی آپ کو بتاتی ہوں. اس طرح آپ ایک 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 صفحہ کر کے انگلیوں کی، وہ جسے کہتے ہیں نا فنگر ٹپس پہ یاد ہو جانا انشاءاللہ تعالی. کورس 2 کے آخر پہ آپ کو پہلا پاؤ جو ہے نا، ربع، وہ ایسے ہوگا کہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ جیسے وہ افعال والے ٹیبلز یوں 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 کر کے بول لیتے تھے نا، اس طرح انشاءاللہ یہ بھی آپ ایسے فنگر ٹپس پہ یاد ہوں گے. یہ اشارے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں یہ اشارہ تھا، آپ کو پورا اس کا کانسیپٹ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گا. تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ قرآن میں اس صفحے میں اس حصے میں کیا بات کی گئی ہے، کیا بات مجھے پتہ چل رہی ہے. الحمدللہ. یہ دیکھیں آخر پہ اسی طرح ہوگا، ہم جو بھی کلاس پڑھیں گے نا، اس کلاس کا اشارہ بھی پڑھیں گے، اور پھر پچھلے جو اشارے پڑھ چکے ہوں گے ان کی ریویژن بھی کریں گے. تو یہ اس طرح 5 صفحے جو ہیں، کورس 2 کا پورا سلیبس جو ہے نا، وہ آپ کو سامنے اب آپ کو نظر آ رہا ہے پوائنٹرز کی شکل میں کہ یہ پوائنٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے فکر مند نہیں ہونا کہ اتنے سارے پوائنٹرز ہیں، یہ میں کیسے یاد کروں. ہم ایک ہی پوائنٹر پڑھا کریں گے ایک کلاس میں، تو ایک ہی کلاس کے صرف ایک پوائنٹر کو یاد کرنا کیا مشکل ہے؟ جیسے سب سے پہلا پوائنٹر کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. بس اتنی سی بات یاد کرنا مشکل تو نہیں ہے نا؟ پوری ایک کلاس میں، 1 گھنٹے کی کلاس میں اللہ کی تعریف، بس اسی کو دہراتے رہنا. تو یہ الحمدللہ اس طرح ہم، اب آپ کو پتا چلا اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اشاروں کا کیا فائدہ. اشارے کے فائدے یہ ہیں، اشارات کی مدد سے ہمیں پورا مضمون پتہ چل جاتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک. اور دوسری کیا بات، اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے. زنجیر گویا معنی کو پکڑ کے رکھتی ہے. یہ لکھنے میں آپ کو شاید مشکل لگ رہا ہو، یہ میں آپ کو ادھر سے بتاتی ہوں. دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مینلی اس کا سبجیکٹ پتہ کیا ہے ان آیات کا؟ اللہ کی تعریف ہوئی ہے اس میں. وہ ساری تعریفوں کے قابل ہے، وہ جہانوں کا رب ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے. عبادت صرف اسی کی جائے گی، مدد صرف اس سے مانگی جائے گی. تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی نا. جب آپ اس پوائنٹر کو یاد کر لیتے ہیں اللہ کی تعریف، تو آپ کے ذہن میں اس پوائنٹر کا پورا کانسیپٹ ذہن میں بن جاتا ہے کہ یہ ہے. اس لیے یہ وہ زنجیر ہے جو آپ کو آگے پیچھے کے ساری آیات کے ساتھ یوں ملا دیتی ہے، جوڑ دیتی ہے.
پورا کانسیپٹ اور کانٹیکسٹ کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا فائدہ ہے اشارات کا کہ یہ زنجیر والا کانسیپٹ یہ ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے اگر ہم پورے صفحے پر موجود مضامین کو سوچیں تو وہ مضامین پورے صفحے کے آ جاتے ہیں ذہن میں کہ اس صفحے پہ یہ بات ہوئی ہے. پھر قرآن مجید کو یاد کرنے میں بھی اشارات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا، یا اگر باقاعدہ میں اور آپ حفظ نہیں بھی کرتے، ہم صرف ایک نو ہاؤ اچھی لے رہے ہوتے کہ پہلے پارے میں کس طرح کی باتیں ہیں، تو وہ یہ چیزیں یاد کرنے میں بھی یہ اشارے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. الحمدللہ کتنی آسانی کی اللہ نے کہ ہمیں اشاروں والی بات سجھا دی. یہ اشاروں اور فکروں کی بات کی تھی نا کہ ہم چیلنجز کو کیسے فیس کرتے ہیں، اشاروں کے ذریعے، فکروں کے ذریعے. اشارے تو آپ نے دیکھ لیے کہ وہ کیا ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں فکروں کی کہ فکرے کیا ہیں. یہ جو بات لکھی ہوئی ہے میں اکثر اپنے ورک شاپ میں پوچھتا ہوں، یہ ہمارے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے ریفرنس سے بات ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم اپنی ورک شاپ میں اکثر پوچھتے ہیں ان کا ترجمہ. اچھا اب آپ مجھے بتائیں ان کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ جی اگر. ٹھیک ہے، اچھا اور کوئی جواب نہیں آ رہا. سسٹر نے اگر، یہ ایک سسٹر نے کہا کہ، ایک سسٹر کہہ رہی ہیں یہ حرف ہے. اچھا حرف یہ ہے اور اس کا مطلب اگر ہی ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی ہے نا کہ بہت ہی کم لوگ جواب دے پاتے ہیں فوری طور پہ نا. میں بھی کنفیوز ہو جاؤں گی کہ ان، اچھا نہیں ان سے ملتا جلتا تو ان بھی ہوتا ہے، اس سے تو ملتا جلتا انا بھی ہوتا ہے اور انا بھی ہوتا ہے. تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا. لیکن یہ تو ان کو اکیلا پوچھا تو تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی کہ یہ ان ہے، ان ہے، انا ہے، انا ہے، کیا مطلب آئے گا اس کا. لیکن اگر ہم یہ پوچھیں انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا کہ اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا. تو آپ کو اس کا معجزہ پتا چلا فکرے کا. یہ فکرہ ہے پورا نا، وہ پچھلا والا صرف ایک لفظ تھا یا ایک حرف تھا. حرف کو، ایک لفظ کو مطلب یاد کرنا، اس کو رٹا لگانا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم فکرے کو سمجھ لینا، فکرے سے یاد کریں تو مطلب یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. انشاءاللہ سے ہمیں فوراً یاد آ جائے گا کہ ہاں ان کا اگر اللہ نے چاہا. تو یہ جو ہے نا صحیح طریقہ ہے یاد کرنے کا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے آپ کو پتہ ہوتا ہے. سسٹر عمرانہ نے لکھا نا کہ تو میں ان کو بھی ایسا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے. ان کے ذہن میں وہ انا والی سٹوری چل رہی ہے، انہوں نے اس لیے کہ لکھا ہے. تو اب ہم اس بات کو ثابت کریں کہ جب ہم فکرے کو پکڑیں گے نا تو ہماری یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی، تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے آسانی سے یاد ہو جائے گا. اس کی اور بھی آگے مثالیں آئیں گی کہ انفرادی لفظ کی شکل میں لفظ کا مطلب یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، فکرے کی شکل میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اور جب آپ کو ایک دفعہ اچھی طرح وہ یاد ہو جائے پھر آپ کو فکرے کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ کی روٹین پکی ہو چکی ہوتی ہے نا، پڑھ کے وہ مطلب جو ہے ذہن میں اچھی طرح فیڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو بہت زیادہ اس کو فکرے کو یا اس لفظ کے معنی کو رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اس لیے فکروں کو یاد کیا جائے نہ کہ الفاظ کو. جب ہم فکروں کو یاد کریں گے تو وہ جو الفاظ کے معنی یاد کرنے والا چیلنج تھا وہ حل ہو گیا نا. دیکھیے اس کی ایک اور بھی مثال ہے. اگر چاہا کے معنی یاد کرنے کے بجائے ہم سیدھا انشاءاللہ کا معنی یاد کر لیں تو ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ ان کا مطلب اگر ہوگا، شاء کا مطلب چاہا. ورنہ آپ کو کسی پوائنٹ پہ اگر آپ نے ان کو الگ سے، شاء کو الگ سے یاد کیا ہے نا تو کسی پوائنٹ پہ جا کے یہ کنفیوژن ہوگی کہ اچھا شاء کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، شاء چاہنے سے مراد ہوتا ہے یا شیء سے یعنی چیز والا، یہ کیا ہے نا. تو انشاءاللہ یاد کیا ہوگا تو نہ تو ان میں کنفیوژن ہوگی نہ شاء میں کنفیوژن ہوگی. اسی طرح
समद। समद के लफ्ज का मैनी याद रखना जो है ना, वो जरा हेक्टिक है। बजाय इसके अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, ये मैनी ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। फिर इसी तरह युकीमूना का अलग मतलब कि वो कायम करते हैं, ये वाला मैनी याद रखना मुश्किल है बनिस्बत इसके कि हम कहें युकीमूना सलाता, हमें सीधा सीधा पता होगा नमाज के कायम करने के बारे में बात हो रही है, अकामत सलात, है ना। तो ये फिक्रे जो हैं ज्यादा आसान हैं बनिस्बत अल्फाज के। तो यही फायदा है कि फिक्रे जो हैं वो जंजीर देते हैं जिससे नए लफ्ज के मानी को पकड़ कर रखा जा सकता है। आयत के मजामीन को याद रखने में, आयत के, ठीक है, वो जो आयत चल रही है ना उसके मजमून को याद रखने में मदद मिलती है फिक्रे की वजह से। जैसे हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाली आयत है, तो उसमें हम फिक्रा क्या बना लेंगे, सिरात मुस्तकीम, सीधा सीधा मजमून आपके जहन में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे तो वो हिदायत की दुआ है कि दिखा हमें, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। तो ये भी साबित हो गया कि अल्फाज के मुकाबले में फिक्रे बात को बेहतर समझाते हैं। सिर्फ अल्फाज के मानी याद करने के मुकाबले में फिक्रों को और उनके मानी को याद करना ज्यादा मुअस्सर, दिलचस्प और काबिल अमल तरीका। ये तो अभी आपने देख लिया ना, इंशा अल्लाह, अल्लाहुस समद वगैरह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम इशारे और फिक्रों की मदद से कुरान के नए अल्फाज सीखेंगे। और ग्रामर का तो आपको पता ही है, ग्रामर टीटीआई और अरबी बोलचाल से ही सीखेंगे। जब भी हम फिक्रा याद रखने के लिए एक टिप भी है, डॉक्टर साहब ने ये बनाई हुई है। ये घड़ी आपको नजर आ रही है, तो इस घड़ी को देख के क्या जहन में आ रहा है? देखिए ये फॉर्मूला उन्होंने बताया आपको, R5S10 लाउड, R5S10 लाउड, R5S10 लाउड। इससे बनता क्या है? जब हम नया फिक्रा पढ़ेंगे ना, जैसे हुदल्लिल मुत्तकीन, ये एक फिक्रा है, इसको याद करने के लिए पहली टिप क्या है, फॉर्मूला, रिलैक्स, R4 रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए, पुरसुकून हो जाए, परेशानी हो ना, ये कौन सा लफ्ज आ गया हुदल्लिल मुत्तकीन, मैंने तो ये कभी नहीं पढ़ा, मैंने तो ये कभी नहीं सुना, अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो नहीं इसका मतलब आता। रिलैक्स हो जाए। अल्लाह ने कहा है ना मैंने कुरान को आसान किया है, तो आपके लिए आसान ही होगा इंशाल्लाह। रिलैक्स होके उस लफ्ज को पढ़ना है, दोहराना है गौर से, ठीक है। 5S, अपने 5 सेंसेस को आपने एक्टिव कर लेना है। मतलब पढ़ा, उसको समझें, उसको महसूस करें। यानी हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए, हिदायत को सुने, उसको देखने की कोशिश करें, हिदायत क्या होती है, कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जहां जहां आप जो जो हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं, सूंघना, चखना, छूना, अभी आपको लगेगा कि ये हिदायत है परहेजगारों के लिए, इस बात को मैं सूंघूं कैसे, चखूं कैसे, छूऊं कैसे, महसूस कैसे करूं, ये आप प्रैक्टिकली फील करेंगे जब हम बाकायदा सूरह बकरा पढ़ना शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह। तो तब ये सारी चीजें आपको फील होंगी कि आपको लिटरली एक टेस्ट फील होता है कुरान पढ़ते हुए, जब आपको उसके मतलब समझ आ रहे होते हैं। तो आप भी इंशाल्लाह कहें कि इंशाल्लाह आप वो टेस्ट इसी कोर्स में चखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हवासे खमसा का मतलब ये कि अपनी सारी 5 सेंसेस जो है ना इनको एक्टिव करना है, और वो जो अफाल इस्तेमाल हुए हैं, वो जो अस्मा इस्तेमाल हुए हैं, उनको गौर करें, उनको सोचें। जन्नत का जिक्र हुआ है, उसको महसूस करने की कोशिश करें और छूने की कोशिश करें। जन्नत यानी वहां अगर कहा जाता है सुभान अल्लाह कहते हैं तो एक बहुत बड़ा दरख्त उग जाता है, तो आप उस दरख्त को छूने की कोशिश करें ना। कहा जाता है ना कि जन्नत में जो फल हैं वो ऐसे लटक रहे होंगे कि जन्नती जो है यूं हाथ बढ़ाएंगे और उसको पकड़ लेंगे। तो आप कोशिश करें उसको पकड़ने की, छूने की। क्या हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पता नहीं चलता? कैसे याद है वो वाकया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज इस्तिस्का पढ़ा रहे थे, तो वो अपनी नमाज के दौरान ही एक बार नमाज पढ़ते पढ़ते आगे हुए, और उनकी वो मूवमेंट ऐसी थी जैसे आगे बढ़ के किसी चीज बढ़कर किसी चीज को छूना और पकड़ना चाह रहे। फिर थोड़ी देर बाद आप नमाज पढ़ाते पढ़ाते ही 2 कदम फिर पीछे हुए,
ایسے لگا جیسے آپ بچنا چاہ رہے ہیں کسی چیز سے، اوائڈ کر رہے ہیں. تو وہ کیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا، صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ کیا ہم بھی ایسا کیا کریں، یہ کیا ہوا تھا، آپ نے ایسے کیا تھا تو اب کیا ہر نماز میں ہم بھی ایسے کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں تھا، یہ میرے ہی لیے تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہلے میرے سامنے جنت لائی گئی تھی، تو وہ شاید کوئی میری غلطی معاف ہو کہ اگر انہوں نے یہی الفاظ کہے، مجھے اب ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے. مفہوم یہی تھا کہ شاید پھل تھے جنت کے یا جنت کی کچھ نعمتیں تھیں کہ انہوں نے بڑھ کے ان کو پکڑنا چاہا، اور بعد میں انہیں جہنم کی آگ نظر آئی تھی، تو وہ ایک دم سے اس کی آگ کی گرمی اور سختی کو محسوس کرتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹ گئے تھے. تو جب ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے نا، تو یہ حقیقت میں ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں محسوس ہوتی ہیں، ہم اس کو فیل کرتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں. تو یہ افعال اور اسماء کی شکلیں، جو آپ افعال پڑھیں گے سورہ بقرہ میں، جو اسماء پڑھیں گے، آپ ان کو سوچیں گے حواس خمسہ کے تحت، تو بھی آپ کو وہ فکرہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا. پھر 10 سیکنڈ، کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کرنا ہے، یعنی ہدن ہدن ہدن. اس بات کو آپ نے محسوس کرنا ہے اور سوچنا ہے، غور کرنا ہے. کا کام کیا کرنا ہے، لاؤڈ، اس کو اونچی آواز میں بولنا ہے، اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے کانوں پہ آواز واپس آئے. ہدن کا مطلب ہدایت، ہدن کا مطلب ہدایت، ہدن کا مطلب ہدایت، یاد ہو جائے گا آپ کو. ہدن للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. انشاءاللہ ضرور یاد ہوگا. پورے کا پورا فکرہ جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ کی اس ٹوکری میں محفوظ ہو گیا انشاءاللہ. الحمدللہ قرآن کو اللہ نے واقعی بہت آسان بنایا ہے. تو انشاءاللہ اشارات اور فکرے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو زیادہ آسان بنائیں گے. یہ ہمارے 3 مقاصد ہو گئے اس کورس کے. کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. آیات کو پڑھنے کے بعد ہم اس کا ترجمہ، اس کے مختصر تشریح پڑھتے ہیں نا، پھر ہم اس میں سے سبق بھی نکالتے ہیں. سبق کی روشنی میں ہم اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں، یہ والا. ہم نے پہلے مطالعہ کر لیا، غور و فکر کر لیا، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، کون بتائے گا؟ یہ جو تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے، اب تو آپ کو حفظ ہو گئی ہوگی QC1 کی ہر کلاس کی کتنی ہی ساری سلائیڈز میں یہ والی تصویر ہوتی تھی، بار بار ریپیٹ ہوتی تھی. جی مطالعہ کے بعد تصور کرتے ہیں، پھر احساس کرتے ہیں. بالکل. اور پھر اس کے بعد وہ سائیکل چل پڑتا ہے. ہم نے تصور کر لیا، احساس کر لیا نا، پھر دعا کرتے ہیں، پھر احتساب کرتے ہیں، پھر پلان بناتے ہیں، پھر تبلیغ کرتے ہیں. یہ چیز ہے قرآن کو اپنی زندگی میں لانا. یہ جو چوتھا مقصد آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، وہ اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. یہ جیسے ابھی جنت کی میں نے آپ کو مثال دی، ہدایت کی، متقین کی، تو وہ جب ہم تصور احساس کرتے ہیں دل سے، پھر دعا نکلتی ہے، احتساب بھی کرتے ہیں، پلان بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، تو قرآن ہماری زندگی میں آ جاتا ہے الحمدللہ. چوتھا مقصد ہو گیا. 5واں مقصد ہے قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سمجھنا. یہ ابھی ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل سے کہ قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کون سے کمزور افعال ہوتے ہیں. 6واں مقصد ہے 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا. کسی کو یاد ہے QC1 میں کتنے الفاظ کو سیکھا تھا ہم نے؟ اس کے مقاصد میں بھی اس طرح کی بات جی تھی. 232. جی 232. نہیں وہ جی الفاظ تھے 232 الفاظ. سسٹر، وہ جی الفاظ تھے 232. یہ ہے عربی بول چال کے جملے. یہ کتنے تھے ذرا سوچ کے بتائیں. QC1 کے مقاصد میں شامل تھا اور ایسے ہی 6واں مقصد تھا. جی یہ 100 برادر جملے. نہیں، پھر سوچے. ہاں کچھ لوگ 100 کا بھی کہہ رہے ہیں. سسٹر ابھی کس نے بتایا تھا؟ سسٹر سائمہ زاہد نے. سسٹر سائمہ 100 والی بات پہ سوچیں ذرا، کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ اور سسٹر یہ کون ہے جنہوں نے 232 لکھا ہوا ہے؟ ہاں عمرانہ. سسٹر عمرانہ آپ بھی سوچیں، کچھ یاد آ رہا ہے اب؟ 100 جملے تھے، 100 جملے.
भला कौन से? आप वैसे 232 वाला लफ्ज जो बोल रही हैं ये गलत नहीं है, ये ठीक है, लेकिन ये ना किसी दूसरी चीज के साथ मिक्सअप हो गया। 232 कुल अल्फाज थे जो हमने सीखने थे, लेकिन वो कुरान में 41,000 से ज्यादा दफा आए हुए हैं। तो वो यानी नमाज के 232 अल्फाज थी, ठीक है, वो हमने सीखे हैं कुरान कोर्स में। फिर एक और भी चीज थी, अरबी बोलचाल, डायलॉग जिसे हम कहते थे कि हल जरा बता जईदन, मा जरा बता जईदन, मा जरबतु जईदन। फिर हम कहते थे हल नसरूहु, तो हम कहते थे नाम नसरूहु। याद आया? वो वाले जो जुमले हैं ना वो थे 100। कुरान कोर्स 1 में 100 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना एक मकसद था। हाँ जी, अब याद आ गया आपको। लेकिन ये जो कुरान कोर्स 2 है ना, इसमें इंशाल्लाह आपकी लर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है आप 6 अल्फाज से 7 अल्फाज पे आ रहे हैं, एक लाइन की 6 अल्फाज से 7 अल्फाज पे आ रहे हैं। पहले आपने 50% अल्फाज सीख लिए थे, इस कोर्स के आखिर तक आप इंशाल्लाह 80% सीख जाएंगे। तो जाहिर है आपकी वोकेबलरी, आपकी लर्निंग, अरेबिक लैंग्वेज की लर्निंग ज्यादा हो जाएगी ना, तो यहाँ हम 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले इंशाल्लाह सीख लेंगे। ये हमारा कौन सा मकसद है? छठा मकसद है। अब आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल का फायदा यही होता है ना कि हमारे अरबी बोलचाल में जितने अल्फाज और जुमले होते हैं ना, वो सारे कुरानी माहौल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जरा बता, ये लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है। जईद, जईद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फिर जुमलों की जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो फेल के मुख्तलिफ जो सीगे होते हैं वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाते हैं। जरा बत्ता जईदन, ता का जवाब तू से आता था, याद आया? तुम का जवाब ना से आता था, ठीक है। तो इस तरह हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। फिर जाहिर है हम ये वाला जो प्रैक्टिस है, टीचर पहले 3 दफा खुद करवाता है, फिर स्टूडेंट्स करते हैं, फिर हम मिलके भी करते हैं, तो वो अच्छा माहौल एक बन जाता है लर्निंग का, और ग्रामर सीखने में दिलचस्पी भी रहती है। अपने कोर्स 1 को याद करें और एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम अरबी बोलचाल भी सीखेंगे। अब हम अपने पहले उस पे आते हैं। चलिए अब हम पहला सफा के इशारे देखते हैं। ये देखें, असल में कुरान में इस तरह से होता है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, ये है पहला सफा और दूसरा सफा। पहले सफे पे सूरत फातिहा लिखी हुई है, दूसरे सफे पे सूरह बकरा की बिल्कुल इब्तदाई आयात है। तो अब इन इब्तदाई आयात को और सूरत फातिहा को हमने अपनी आसानी के लिए ना एक पेज पे डाल दिया। ये पहले पारे में 20 सफात की तरतीब बरकरार रखने के लिए सूरत फातिहा और सूरह बकरा के इब्तदाई हिस्सा को एक सफा पे कर दिया। ये सफा आपको ऊपर सूरत फातिहा है, नीचे सूरह बकरा है। ये आपका ये वाला इसमें से, ठीक है, इसमें से ये वाला सफा हो गया। अब ये इसके इशारे हैं। सबसे पहला इशारा, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। कौन सिस्टर पढ़ेंगी अपने सामने? अब मुझे आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही है। जो जो जहां जहां बैठा हुआ है वो अपने हाथ को इसी तरह अपने सामने यूं कर ले, और जो सिस्टर बोलेंगी उनके साथ साथ आप जहां भी बैठे हुए बोले ऊंची आवाज में। कोई एक सिस्टर अपना स्पीकर माइक ऑन करके ऊंची आवाज में बोल के बता दे। जी सिस्टर बरीरा, आप सिस्टर बरीरा पहले आई हैं, बरीरा पहले आप करवा दे। जी सिस्टर साइमा आपसे भी करवाते हैं। जी मैं करवाऊँ मैम? सिस्टर बरीरा पहले करवा दे, फिर अल्लाह आप की करवाइए। तारीफ, जी। अल्लाह की तारीफ, हम्म हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, हम्म मुत्तकियों की सिफात। अच्छा, आखिरी वाले पॉइंटर की मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा सिस्टर साइमा जाहिद, अब आप करवाएं यही वाले इशारे। जी मैम, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सफात। ठीक है, कोई और करवाना चाहता है? तीसरी दफा कोई और भी करवा ले।
चले जी ब्रदर, हाँ जी, इमराना शफीक आप मैं करवा करवाइए। देता हूँ। जी, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। माशाल्लाह, देखिए आसान है ना। अव्वल तो आपको अभी याद हो गए होंगे, और जब आप रोज हर क्लास में एक इशारा पढ़ेंगे तो आपको वो वैसे ही इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। ये देखें, अब ये आपके सामने उस तरह से भी लिखा हुआ आ गया, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये उसके पूरा इशारा है, और इसको बिल्कुल ही जैसे देखे ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में मिला के पूरा इशारा लिखा हुआ है। इसको और आसान करने के लिए ना, ये उसका ब्रीफ भी दे दिया है, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। अब ये पीछे देखे, ये तारीफ ब्लैक कलर में, दुआ ब्लैक कलर में, हिदायत ब्लैक कलर में, सिफात ब्लैक कलर में। इसका मतलब है ये उसके शॉर्ट पॉइंटर्स हैं। ठीक है, मुकम्मल पॉइंटर क्या है? अल्लाह की तारीफ, जबकि उसका शॉर्ट पॉइंटर क्या है? तारीफ। मुकम्मल पॉइंटर है हिदायत की दुआ, शॉर्ट पॉइंटर है दुआ। मुकम्मल पॉइंटर है मुत्तकियों के लिए हिदायत, और उसका शॉर्ट है हिदायत। मुत्तकियों की सिफात कंप्लीट पॉइंटर है, और सिफात उसका शॉर्ट पॉइंटर है। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। याद हो गया इंशाल्लाह। ये देखिए, इस सबक में हमने सिर्फ आज तावुज़ पढ़नी है। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज का ये बाकायदा सबक शुरू हो रहा है। ये हमने QC1 में भी पढ़ा था। आऊज़ु बिल्लाहि, ये देखिए पहले आऊज़ु का अलग बताया गया था QC1 में, बिल्लाहि का अलग बताया था, मिन अलग, शैतान अलग, अर्रजीम अलग। लेकिन यहाँ आपको फिक्रों की शक्ल में नजर आएगा। आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाह मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मर्द से। कुरान पढ़ने से पहले तावुज़ पढ़िए, ताकि कुरान की तिलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए, कुरान पर गौर करने का मौका मिले, और कुरान से हमें वाकई हिदायत मिले। ये ना हो कि हम बस तिलावत का सवाब उठा के चले गए, समझ कुछ भी नहीं पाया, दिल में कुछ भी ना उतरा। आम कामों के लिए तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन कुरान शुरू करने से पहले बिलखसूस आऊज़ु बिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए। कुरान में ही सूरह नहल में नहीं, सूरह बनी इसराइल में ये हिदायत की गई है हमें कि कुरान पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए। तो इससे क्या है कि कुरान बरकत से भरी हुई किताब है ना, अब शैतान जो है वो हमें ये बरकत हासिल करने नहीं देगा, इसलिए हमने आऊज़ बिल्लाह पढ़नी है। शैतान की पूरी कोशिश होगी कि ये जब कुरान भी पढ़ने बैठे ना, इसका ध्यान इधर से उधर भटकता रहे, और ये इसमें से कुछ लेके ना निकले हिदायत के नाम पे। हमने उससे पनाह मांगनी है। अब अपनी जिंदगी में भी इस पैगाम पर अमल करना है। तो इसीलिए फिर हमने सीखा था आदत नंबर 1 कामयाब इंसान की, कि जब भी वसवसा आएगा, बुरा ख्याल आएगा, तो हमने तावुज़ पढ़नी है, और महसूस करना है कि हम शैतान के मुसलसल हमलों में घिरे हुए हैं। अब हमें हिफाजत की जरूरत है, तो वो हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हमें क्या तोहफा दिया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का। ये इतनी सेफ्टी बेल्ट है अल्लाह की तरफ से गिफ्ट, कि ये बांध लो और शैतान के हमलों से बच जाओ। तो इसका इंशाल्लाह बाकी हिस्सा हम अगले सबक में पढ़ेंगे। ये आपके होमवर्क है, इस पे इंशाल्लाह हम साथ-साथ बात करते रहेंगे। फिलहाल आखिरी वाले होमवर्क पे ही आप तवज्जो दें कि नमाज ज़रूर कायम करें और उसमें मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें। ये हमारा कुरान का पार्ट खत्म हुआ है। अब हम ग्रामर को लेके चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी-सी 5-10 मिनट ऊपर जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश है इंशाल्लाह मैं आपको ना जल्दी ही फ्री कर दूँगी, क्योंकि ग्रामर पे मैं पहले भी काफ़ी बात कर चुकी हूँ। इस दौरान में आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें जल्दी से।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 گرامر کمزور افعال کا تعارف صفحہ نمبر 1 اشارہ اے. اب یہ گرامر کا کوئی صفحہ نمبر 1 نہیں ہے، یہ قرآن کا اصل میں صفحہ نمبر 1 ہوتا ہے. اور اشارہ اے یعنی گرامر کو بھی ہم نے پھر اشاروں میں ہی تقسیم کر دیا کہ اے پارٹ گرامر کا 1A. عام طور پہ نا قرآن کی ہر لائن، اچھا قرآن میں کل کتنی لائنز ہیں کسی کو یاد ہے؟ QC1 کے فیکشن فگر ذرا دوہرا لیں. قرآن میں کتنی سطریں ہوتی ہیں؟ اگر عام جس کی میں بات کری تھی جو عام پرنٹ ہوتا ہے قرآن کا مصحف، یہ جی ایک صفحے، میم 15 جی ایک صفحے پہ 15. سسٹر عمرانہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ مصحف ہوتے ہیں ان میں 16 لائنز بھی ہوتی ہیں. حافظی مدنی مصحف جسے کہتے ہیں اس پہ 15 لائنز ہوتی ہیں. اچھا یہ کل کتنی بنتی ہیں؟ پورے قرآن میں کل کتنی لائنز ہیں؟ 9000. ٹھیک ہے 9000. اچھا کیونکہ کل 600 صفحے ہیں، 600 صفحے، 15 لائنز کو آپ 600 سے ضرب دیتے ہیں تو وہ 9000 بنتی ہیں. تو جو ہے نا قرآن کی ہر لائن اس میں تقریباً اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں. اوسطاً ایک آدھا کم ایک آدھا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اس میں ایوریج کیا ہے ہر لائن میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر یہ لائن لکھی ہوئی ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے اسم میں، اس لائن میں نا عام طور پہ لائن میں 3 اسم آتے ہیں، 3 ہی فعل آتے ہیں، 2 حرف آتے ہیں، اور ایک جو لفظ بچ جاتا ہے نا وہ اسم یا فعل یا حرف میں سے سم ٹائمز کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ بتائیں یہ جو فگرز آپ کے سامنے لکھے یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 9 بن گئے. جی 9. ہاں جی 3 3 6 2 اور 1 3 9 بن گئے. ٹھیک ہے 9 الفاظ پورے ہو گئے نا ایک لائن کے. تو یوزلی یہی ہوتا ہے. ویسے سم ٹائمز اسم 4 بھی ہو سکتے ہیں، فعل 3 ہو سکتے ہیں، حرف 2 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ 4 3 2 والا بھی ریشو آتی ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ لائن دیکھیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آپ تو الحمدللہ پڑھنے والے ہیں نا، اندازہ آپ کو ہو گئی. سورہ بقرہ دوسرا صفحہ ہے، پہلے پارے کا دوسرا صفحہ ہے یہ، ہے نا. تو اب اس میں دیکھیں آپ، اس میں اولئک یہ اسم اشارہ ہے، ہدن اسم اشارہ ہے، اسم ہے، 2 زبر 2 زیر. یہ سائڈ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آنا نہیں ہے؟ ہم نے کورس 1 میں پڑھا تھا کہ اسم کی پہچان کیا ہے. ال لگا ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے یا واؤنون ہوتا ہے یا یانون ہوتا ہے یا الف تا ہوتا ہے. اگر اس کیٹیگری سے بھی لکھے نا، ابھی اسم اشارہ اور ضمیر کو چھوڑ دیں تو بھی یہ جو ہائی لائٹڈ ہیں یہ آپ کے وہ اسم ہیں جو ایک اسم کی عام پہچان والے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں. جیسے دیکھیں 1 2 3 4 چوتھی لائن ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب اس میں کیا ہے؟ ہم اسم اشارہ ہے، غشاوۃن 2 پیش ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے. پھر ولہم، ہم سے ہمیں پتہ چل جائے گا اسم اشارہ ہے یہ والا. عذاب 2 پیش ہے، عظیم 2 پیش ہے، یہ اسم ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ اسم کتنے آ گئے ایک لائن میں؟ 1 2 3 4 اسم آ رہے ہیں. یہ فعل، یہ ہدن اور المفلحون یہ فعل میں اس نے اس لیے ڈالے ہیں کہ یہ فاعل مفعول والی شکل میں سے بنتے ہیں اور فعلون والی میں سے. ٹھیک ہے فاعلون مفعول فعلون. تو ہدن کیا ہے؟ یہ فعلون والے پہ آتا ہے، فعلون ہدن، ہدایتن یا ہدن. اور المفلحون یہ والا ہے اسم فاعل، نہیں سوری یہ مفعول ہے، اسم مفعول ہے مفلحون. تو یہ دیکھ لیں آپ کے ہر لائن میں تقریباً 2 فعل آ رہے ہیں. حرف یہ ہے الا، من، ان دوسری لائن میں، پھر الا آ گیا، پھر ام آ گیا، لم آ گیا. یہاں پہ حرف زیادہ ہیں، 4 حرف ہیں.
دوسری لائن میں نا. تو یہ راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہی چلتا ہے. ایک اور دلچسپ بات سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ سیکھ لینا تو آپ کو قرآن کے ایک منٹ مجھے ذرا ہاں جی نماز کے کورس کے بعد اگر ہم صرف مزید 10 نئے حرف سیکھیں, حرف یہ حرف پہ بات ہو رہی نا, حرف سیکھیں تو ہم قرآن کے 95% حرف سیکھ لیتے ہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نماز والا کورس سیکھ لیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے 10 اور حروف سیکھنے ہیں تو آپ کو 95% حروف قرآن کے یا پتہ چل جائیں گے. تو کتنی بڑی یہ کامیابی ہے نا, الحمدللہ اللہ نے یہ ہمارے لیے ممکن بنایا. انہوں نے اس سارے کو اکٹھا کر دیا. یلو میں جو ہائی لائٹڈ ہیں وہ حروف ہیں, بلو میں جو ہائی لائٹڈ ہیں وہ اسم ہیں, اور جو پنک میں شیڈ کیے ہوئے ہیں وہ سب کیا ہے فعل. تو اس پیج کی یہ والی کنڈیشن ہے, وہی 4-3-2 4-3-2 والی ریشو زیادہ تر آ رہی ہے. حروف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ بدلتے نہیں ہیں. لا لا ہی رہے گا, ما ہی رہے گا, حل ہی رہے گا, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسماء ہے ان میں بھی چینج تو نہیں ہوتا, ان کی جمع جو ہے واحد جمع مذکر مؤنث یہ تھوڑا سا آپ کو وہ ڈیفرنٹ شکل میں نظر آتے ہیں, قلب سے قلوب بن گیا, لیکن بیسیکلی اس میں خود اسم میں چینج کوئی نہیں ہوتا. فعل جو ہے یہ اصلی چیلنج ہے, یعنی حرف ایک دفعہ آپ نے یاد کر لیا وہ یاد ہو گیا, وہ وہی ہے, اس میں چینج تو آنا نہیں ہے. اسم یاد کر لیا تو وہ یاد ہو گیا, اس میں بھی چینج نہیں آنا. چیلنج جو ہوتا ہے نا وہ فعل ہوتا ہے, کیونکہ فعل میں تبدیلی آتی ہے. کبھی وہ ہم ماضی کی شکل میں پڑھتے ہیں, کبھی مضارع کی شکل میں پڑھتے ہیں, کبھی امر کی شکل میں پڑھتے ہیں. تو بیسک ورڈ تو وہی ہوتا ہے ضربا, سوری ضربن. تو جب ماضی میں بولتے ہیں تو وہ ضربا بن جاتا ہے, جب وہ مضارع میں آتا ہے تو یضربو بن جاتا ہے, اور جب وہ اسموں میں آتا ہے تو وہ پھر ضربن بن جاتا ہے. تبدیلی ہے نا. اور ابھی تو میں نے پورا ٹیبل نہیں بولا, پورے ٹیبل میں تبدیلی آ رہی ہے ضرب کے الفاظ میں. تو اصل چیلنج یہی ہے. فعل کی 3 قسمیں ہیں, فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر و نہی. یہ آپ کو یاد ہوگا QC1 فتح, نصر, ضرب, سمیع. یاد آیا؟ فتح کا مطلب کیا تھا, کون بتائے گا؟ اس نے کھولا. ویری گڈ. نصر, بریرہ بتائیں. اس نے مدد کی. ویری گڈ, اس نے مدد کی. ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ آپ بتائیں ضربہ کا مطلب. اس نے مارا. ٹھیک ہے. سسٹر ساجدہ حیدر آپ بتائیں سامیہ. اس نے سنا. ویری گڈ. اور سسٹر ثنا اشرف بھی ساتھ ساتھ جواب دے رہی ہیں. جی آپ بھی بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے. اچھا اب یاد آ رہا ہے, بردر حسن البنا نے ہینڈ ریز کیا. حسن البنا آپ یہ بتائیں یہ فتح, نصر, ضرب, سمیع اس سے آپ کو کیا یاد آ رہا ہے؟ QC1 میں ہم نے انہیں کس شکل میں پڑھا تھا, یہ کیا تھا؟ فعل ماضی کے سیکھے ہیں اور سارے فعل کے پیٹرن پہ بنے ہوتے ہیں. ویری گڈ, شاباش. یہ فعل ماضی کے سیکھے ہیں اور فعلا کے. ہاں جی, فعلا, جعلا اور خلقا, عبدا, ذکرا, یہ سارے ہم نے اس طرح سے پڑھے ہوئے ہیں نا, یہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ایک اور آپ کو بات یاد دلاتی جاؤں, یہ ہم QC1 میں بہت کم بتاتے ہیں. یہ صرف فتح, نصر, ضرب, سمیع ہی کو ہم اتنا زیادہ ریپیٹ کیوں کرواتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہیں ابواب. باب کی جمع, باب کیا ہوتا ہے دروازہ, ابواب دروازے. یہ 3 حروف والے افعال ہیں, ٹھیک ہے, 3 حروف والے. اس کو سہ حرفی بھی کہتے ہیں, یعنی 3 حرفی. 3 حرف ہے نا, فا, تا, ہا, نون, صاد, را, ضاد, را, با, سین, میم, عین. عربی میں اس کو ثلاثی مجرد بھی کہا جاتا ہے. ثلاثی مجرد, بار بار بولوں گی آپ کو یاد ہو جائے گا, ابھی رٹا نہ لگائی اور پریشان بھی نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا بول رہی ہیں. یہ باب ہیں. فتح کے پیٹرن پہ مخصوص قسم کے لفظ آئیں گے, ان کی حرکات فتح والی ہی ہوں گی. فتح, یفتح, افتح.
नसरा यनसुरु, ये शुरू हो गया, हालांकि मैंने अभी फतहा पे कहा है यफ्ताहु ताहु, और नसरा का जब बोल रही हूं तो यनसुरु कह दिया। अब यही जब मैं ज़रबा यज़रिबु कहूंगी, यज़रिबु चेंज हो गया, और सामिया तो बिल्कुल पहले ही चेंज हो गया, सामिया में मीम पे जेर आ गई, सामिया। तो इसको आप याद कर लें, ये फतहा, नसरा, ज़रबा, सामिया, ये 4 बाब हैं सुलासी मुजर्रद के। ठीक, हमने कोर्स 1 में इस पैटर्न के लफ्ज पढ़े थे, इस तरह के लफ्ज सीखे थे, इस तरह के फेल सीखे थे। अब हमने QC 2 में क्या सीखना है, ये सीखना है। हमने सीखने हैं QC 2 में कमजोर हुरूफ और कमजोर अफाल। अफाल से पहले हुरूफ की बात करते हैं। कमजोर हुरूफ क्या होते हैं? कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ 3 हुरूफ हैं। पूरे इस कोर्स 2 में हमने जो ऑपरेशन करना है, जो लर्निंग करनी है, वो इन 3 हुरूफ की बेस पे करना। वाओ, या, अलिफ। कौन से हुरूफ है? वाओ, या, अलिफ। अब इन्हें कमजोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप ये देखें, एक इंसान बीमार है, सारे जिस्म में तो बीमारी नहीं है, बुखार है, यानी बॉडी हीट अप हुई है, लेकिन वो पूरे का पूरा ही बेचारा बेड पे पड़ा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता। सर में दर्द है, सिर्फ सर में दर्द है, ये कमजोर हो गया ना, तो इसने आपकी सारी बॉडी को कमजोर कर दिया। आप आराम से एक साइड पे होके बैठ जाते, फिर आप और कुछ नहीं करते। ठीक है, हाथ में दर्द है तो हमारा सारा जिस्म जो है तकलीफ महसूस कर रहा होता है, यानी इसकी कमजोरी ने सारे को कमजोर कर दिया। तो ये ऊपर आपको वो स्ट्रेचर और बेड और पेशेंट और वो सारा कुछ भी नजर आ रहा होगा, है ना। तो बस ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप इस तरह से याद कर लें कि कमजोर हुरूफ जो हैं वो ये होते हैं। कौन से होते हैं, कौन बताएगा? ऊंची आवाज में सारे मिलके बता दे, माइक ऑन करके। कमजोर हुरूफ कौन से हैं? वाओ, या, वाव या अलिफ। अलिफ। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कमजोर फेल की। अब कमजोर फेल कौन सा होता है? वो फेल जिसमें कमजोर हर्फ आ गया, एक भी आ गया ना, एक भी, वो पूरे का पूरा फेल कमजोर हो जाएगा। जैसे हाथ में दर्द थी तो सारे जिस्म ने तकलीफ महसूस की, तो वो हो जाएगा कमजोर फेल। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कमजोर फेल क्या होता है, तो आपने कहना है कि अगर कमजोर हर्फ किसी फेल में आ जाए तो वो कमजोर फेल होता है। अब वो कैसे, उसकी मिसालें लिखी हुई हैं, वहाबा, वादा, कौला। जिस तरह अगर किसी का हाथ कमजोर हो तो वो शख्स कमजोर हो जाता है, इसी तरह फेल के 3 में से अगर कोई एक भी हर्फ कमजोर हो तो वो फेल भी कमजोर होता है। तो उस लिहाज से हम देखें तो ये जो मैंने आपको पहले 4 बाब बताए, QC 1 वाले, फतहा, नसरा, ज़रबा, समिया, ये क्या साबित होते हैं? इनमें कोई कमजोर हर्फ नजर आ रहा है आपको? बताएं, वाओ, या अलिफ, इनमें से किसी में नजर आ रहा है? नो, नहीं है। नो हाँ मैम, जी, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये क्या हो गए? ये सेहतमंद हो गए, वो कमजोर हैं। ठीक है, तो ये फतहा, नसरा, ज़रबा, समिया, ये सुलासी मुजर्रद सेहतमंद हैं। जबकि ये अब देखें, ये भी 3 हुरूफ वाले ही हैं कि वहाबा में भी 3 हुरूफ है ना, वाओ, हा, बा, फिर वाओ, आइन, दाल, फिर कौफ, अलिफ, लाम, फिर जा, अलिफ, दाल, है 3 हुरूफ, यानी सुलासी मुजर्रद ही है, लेकिन ये कमजोर हैं। क्यों? इनमें या तो वाओ आ रहा है, या अलिफ आ रहा है, या फिर या आ रही है। अभी यहाँ पे या वाला कोई लफ्ज आपको नजर नहीं आ रहा, आगे आएंगे वो। तो ये हो गए सेहतमंद हुरूफ, सेहतमंद अफाल और कमजोर अफाल। अब याद रहेगा ना, बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। कमजोर अफाल, अहमियत क्या है इनकी? हर लाइन में एक दफा जरूर आते हैं, कुरान की हर लाइन में एक कमजोर फेल जरूर होगा तकरीबन। इस लिहाज से अब हर लाइन में अगर एक आया तो लाइन कितनी है? 9000 लाइंस है ना। तो सेहतमंद हरूफ भी कुरान की हर लाइन में एक दफा जरूर आते हैं और कमजोर भी एक दफा आते हैं। इस तरह देखें आप कितनी ये अहमियत है इन अल्फाज की, इन अफाल की,
کہ صحت مند افعال بھی 9000 دفعہ آئے ہیں قرآن میں اور کمزور افعال بھی 9000 دفعہ آئے ہیں. تو اگر ہم ان کو سیکھ جائیں تو 18,000 کا تو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بہت ہی اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتا ہے. ہر لائن میں ایک ایک دفعہ، تو پھر پورے قرآن میں 9,000 دفعہ ہے نا. یہ فتح والے جو پڑھے، یہ دیکھیں یہ کیا بتایا تھا ابھی میں نے ان کے بارے میں؟ یہ ہیں صحت مند ثلاثی مجرد. یہ جو ہیں یہ ہیں کمزور ثلاثی مجرد. تیسری ایک اور قسم ہوتی ہے اختلافا استغفارا. یہ دیکھیں ابھی اس میں الف اور تا زیادہ ہے، یا خا لام فا نہیں ہے نا، آپ کو الف بھی نظر آ رہا ہے، تا بھی نظر آ رہا ہے. استغفارا میں آپ کو الف سین تا نظر آ رہا ہے غائن فا را کے علاوہ، یعنی یہ زیادہ حروف والے افعال ہیں. یہ فعلا کی طرح نہیں ہے، غفرا خلفا کی طرح نہیں ہے، یہ استغفارا اختلافا. تو ان کو ہم کہتے ہیں مزید فیہ، لیکن اس پہ ابھی میں نے بات نہیں کرنی، یہ انشاءاللہ آپ QC 3 میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو بس ابھی یہاں تک ہی رہنے دیں کہ یہ جو زیادہ حروف والے ہوتے ہیں انہیں مزید فی کہا جاتا ہے. اب ہم کمزور حروف جو ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کمزور حرف آ سکتا ہے شروع میں، ایک فعل کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، جیسے وہابا اور وعدہ. اب آپ کو اس سے کیا لگ رہا ہے؟ شروع میں آ رہا ہے نا، واو، واو ہے کمزور حرف، تو وہ وہابا وعدہ. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمزور حرف فعل کے درمیان میں آئے. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ والی کالا زادہ. اس میں کمزور حرف کون بتائے گا کیا ہے کالا میں؟ جی الف. میم الف ہے، نویرہ الف ہے. تنویر، نویرہ تنویر بھی بتا رہی تھی. نویرہ آپ بتائیں زیادہ میں کمزور حرف کون سا ہے؟ الف، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی مثال ہے، یہ آخر پہ بھی آ سکتا ہے کمزور حرف. اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ یہ دا دا. اب دیکھیں دا میں کمزور حرف کون سا ہے؟ الف. ہدا میں کمزور حرف کون سا ہے؟ یا. لیکن یہ آخر پہ آیا ہے. تو آپ نے ایک نئی چیز سیکھ لی کہ کمزور حرف جو ہوتا ہے وہ کمزور فعل کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے. افعال کو ہم تفصیل سے کلاس بائی کلاس سیکھیں گے، اور ان کے آپ نے پریشان نہیں ہونا. ان کے ٹیبل جو ہے نا وہ ایسے ہی بنیں گے جیسے ہم نے فعلا کے بنائے تھے، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت. اسی طرح یہ والے بھی بنیں گے، تھوڑی سی تبدیلی آئے گی کیونکہ ان میں کمزور حرف آ رہا ہے. تو ایسے ہم قرآن کی 9000 الفاظ سیکھ جائیں گے جو تقریباً ہر لائن میں ایک دفعہ ہے. اچھا وہ جو فتح نصر ضرب سامیہ کے باب والی بات تھی نا، وہ اگر آپ کو کنفیوز کریے نا، اس کو آسان بنانے کے لیے ہم نے یہ آپ کے لیے ایک نا پوئم بنا دی ہے، نظم. میں تو اسے نظم ہی کہا کرتی ہوں. اگر آپ یہ یاد کر لیں نا، آپ کو یہ بات کبھی بھی نہیں انشاءاللہ بھولے گی کہ باب کون سے تھے. ثلاثی مجرد کے باب کون سے تھے، بنیادی باب کون سے ہیں. فانون زواد سین ہے. یہ کنفیوز ہو سکتا ہے، آپ کو ترتیب بھی کنفیوز کر سکتی ہے کہ ترتیب میں پتہ نہیں پہلے ضربہ لکھا ہوتا تھا، کیا لکھا ہوتا تھا، شاید سب سے اوپر ناصرہ لکھا ہوتا تھا. اس کے لیے آپ کے لیے کام آسان کیا ہے. فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ اس نے کھولا. ٹھیک ہے، جی بتائیں. جی جی اس نے کھولا. اس نے کھولا. جی ناصرہ اس نے کھولا. مدد کی. ہاں. ضربہ اس نے مارا. سامیہ اس نے سنا. مارا. ہاں. اس نے سنا. تو بس یہ کھولنا، مدد کرنا، مارنا اور سننے کو ذہن میں رکھ لیں اور پوئم پوری کر لیں. وہ ہے فتح یفتح، اگر قرآن کھولو گے. فتح یفتح سے کیا بنتا ہے؟ اگر قرآن کھولو گے. نصر ینصرو، تو اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے، اگر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. ضربہ یضربو، ورنہ مار پڑے گی. کس سے؟ اللہ سے، ہے نا. ضربہ یضربو، ورنہ مار پڑے گی. سمیع یسمعو،
اس لیے سن لو. ابھی آپ کو یہ بڑا چائلڈش سا کام لگے گا. شروع میں بھی بڑی حیران ہوئی تھی کہ یہ کیسے سکھا رہے ہیں. اور میں نے آنیسٹلی بتاؤں، میں نے شروع میں اس کو یاد بھی نہیں کیا تھا کہ یہ کیا بچوں والا کام ہے. لیکن مجھے نہ تیسری چوتھی کلاس میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا. پھر میں نے اسے رٹا لگایا تھا اور مجھے یہ یاد ہو گئی. اسے پھر آپ نہ دہرائیں تو آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. باب جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کے ان خانوں میں اتنا اچھا محفوظ ہوں گے کہ آپ کو یہ باب والا ابواب والی بات ذرا بھی ڈرائے گی نہیں، پریشان نہیں کرے گی. فتح یفتح، اگر قرآن کھولو گے، نصر ینصر تو اللہ کی مدد آئے گی، ضرب یضرب ورنہ مار پڑے گی، سمع یسمع اس لیے سن لو. آپ نے گھر میں اس کی اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے جیسے ابھی میں نے بولا. پھر یہ جو میں نے آپ کو وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا والے ابھی الفاظ بتائے ہیں نا کمزور افعال کے، ان کو بھی یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا، اور وعدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا. اس کو ہم پوئم میں کہاں فٹ کرتے ہیں؟ وہ ہم ایسے کہتے ہیں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہبا، وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قالا، قالا کا مطلب اس نے کہا، زادہ کا مطلب اس نے بڑھایا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا زادہ. دعا کا مطلب اس نے دعا کی، ہدا کا مطلب اس نے ہدایت دی. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. بن گئی نا پوائم؟ کتنی مزے کی ہے. وہبا، وعدہ، اس نے دیا، اس نے وعدہ کیا. قالا، زادہ، اس نے کہا، اس نے بڑھایا. دعا، اس نے دعا کی. ہدا، اس نے ہدایت دی. تو یہ کیا ہوا؟ وہبا، وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قالا، زادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا، ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. یہ ہم ہر کلاس میں ریوائز کریں گے، آپ کو یہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا. صرف یہ والی چیزیں ہیں جو آپ نے QC2 میں یہ پڑھنے ہیں. وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا. یہ آپ نے QC1 میں پڑھی تھی. اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. آپ یوں سمجھ لیں اس پوائم میں آپ کے QC1 کی پوری گرامر ہے. ٹھیک، اور صرف یہ والی جو سلائیڈ ہے نا، اس پوری سلائیڈ میں آپ کا پورا QC2 کی گرامر ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. یہ 2 نظمیں یاد کر لیں نا آج، تو آپ یقین کریں کہ آپ QC1 QC2 کی گرامر کا مین چیز آپ آج ہی یاد کر لیں گے. باقی آپ نے بس ایک ایک لفظ کو الگ الگ کلاس میں سیکھنا ہے. کچھ مشکل لگا ہے آپ کو اس میں؟ نہیں نا؟ تو یہ 7 ہوم ورک ہیں، ان کو ساتھ ساتھ میں کیجئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب میں ریکارڈنگ تو آف کری ہوں. آپ نے اب سوال کوئی